ट्रांसजेंडर्स को अपनी माँ और अपना बाप ही एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये कैसा बच्चा पैदा हो गया। लोग समझते हैं ट्रांसजेंडर्स को ना किसी जो है वो माँ बाप ने पैदा नहीं किया, इनको गूगल और यूट्यूब से ना डाउनलोड किया गया है। वालदैन ने तो मुझे 13 साल की उम्र में ही मुझे घर से निकाल दिया था। मैं एक इवेंट के ऊपर थी और कुछ लोग अजनबी आए और उन लोगों ने मेरे ऊपर तेज़ाब गिरा दिया। कल ही द जिराफ हीरोज़ जो कि एक अमेरिकन अवार्ड है उससे नवाजा गया है, तो आपने मुझे ज़रूर वोट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आज हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मौजूद हैं जिनका हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और इंटरनेशनली उन्होंने अपने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तान में भी पीस और जस्टिस के हवाले से काम कर रही हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, नायाब अली उनका नाम है और इवन वो 2022 में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भी चेयरमैन का इलेक्शन कंडक्ट कर रही हैं और यूसी 98 में वो एज ए कैंडिडेट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी और आपकी मुलाकात करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नायाब साहिबा? जी, मैं बिल्कुल बेहतरीन। मैं मुख्तसर सा अपना तारुफ मेरा नाम जो है वो नायाब अली है और मैं इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हूँ। मुझे 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं जो कि इंसानी हकूक़ के अवार्ड्स हैं और जिसमें फ्रैंको जर्मन प्राइज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ और अभी मुझे कल ही द जिराफ हीरोज़ जो कि एक अमेरिकन अवार्ड है उससे नवाजा गया है। और अदर दैन दैट मेरा पॉलिसी साज़ी और कानून साज़ी पे काम है एंड जो है वो डिफरेंट सरकारी इदारों के साथ और निजी इदारों के साथ मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। नायाब साहिबा, बहुत अच्छा लगा कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसको हमारी सोसाइटी में वो राइट्स नहीं मिलते हैं जो कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि राइट्स सबके बराबर होते हैं, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या नॉर्मल फीमेल या मेल हो। तो आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया? ऐसा क्या हुआ कि आपने सर्वाइवर नहीं बनी, आप फाइटर बनी और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया? देखें, सबसे पहले तो जहाँ तक हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो इंसानी हकूक़ वही हैं जो इंसान लेके पैदा होता है और ये वो हकूक़ कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है जो हमें उससे ज़्यादा बढ़ के चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा पैदा होता है वो हर किस्म के रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, अक़ीदे से वो मावरा पैदा होता है। तो दिस इज़ इक्वालिटी जो कि एक इंसानी हकूक़ की बेसिक बुनियाद है। तो जहाँ तक मेरी ज़िंदगी और मेरी पर्सनल स्ट्रगल का जो सवाल है, मैं उकाड़ा में पैदा हुई। उकाड़ा एक बहुत पसमानदा इलाका समझा जाता है और वहाँ पे आप इवन के तालीम का तसव्वुर नहीं कर सकते और ख़ातून हो तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर ख़ातून के बाद अगर आप एक और वनरेबल कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, यू आर लिविंग इन द सर्कल ऑफ मार्जिनाइजेशन, ट्रांसजेंडर हो, तो फिर तो आपका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वहाँ से मैंने जो है वो तालीम भी मैंने अपनी कंप्लीट की, मुकम्मल की। मैंने मास्टर्स किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। तो लेकिन अदर दैन दैट ये जो क्यूरियोसिटी थी कि एजुकेशन हासिल करनी है, तो मेरी अम्मी हमेशा जो है वो एक जुमला कहती होती थी कि जी, अगर बड़े इंसान बनना है ना तो पढ़ना लिखना है। मुआशरे ने हमें बड़ा इंसान तो नहीं बनाया। मुआशरे ने हमेशा धुतकारा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इवन कि जब आप नौकरी हासिल करने के लिए जाते हैं तब भी आपको वो जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो हमेशा जो मुआशरे ने बड़ा इंसान तो नहीं, बड़े इंसान की समझ नहीं थी कि बड़ा इंसान क्या होता है, लेकिन हाँ, धुतकारा हुआ इंसान, गिरा हुआ इंसान और वो मुआशरे का नकारा इंसान जो कि हमारी कम्युनिटी को समझा जाता है। तो बस दिल में ये था कि बड़ा इंसान नहीं, कम से कम अगर नहीं बनना तो ये सारी चीज़ें भी नहीं बननी। तो उसमें फिर एजुकेशन हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद फिर जो है वो एक टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में था
والدین نے تو مجھے 13 سال کی عمر میں ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ جو 13 سال کی بچے کے ساتھ جو زیادتی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، میری زندگی بھی ویسے گزری، اور میں شاید ان چیزوں کے اوپر اب بات کرتے ہوئے مجھے تکلیف یا دکھ نہیں ہوتی، بیکاز اب ہم ہیل کر چکے ہیں، ایز یو رائٹلی سیڈ کہ جی جو ہے وہ آپ وکٹم کی بجائے جو ہے وہ آپ فائٹر اور سروائیور بن جائیں، بیکاز ان سارے انسیڈنٹ نے اتنا اب میچور کر دیا ہے، اور ایک بہت ہی میچور کرنے والا جو میری زندگی کا انسیڈنٹ تھا، دیٹ ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف 2016 کے شروع میں، فروری میں، میں ایک ایونٹ کے اوپر تھی، اور کچھ لوگ اجنبی آئے اور ان لوگوں نے میرے اوپر تیزاب گرا دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف میں نے مقدمہ کروایا تھا۔ مقدمہ ایک میری پاس میری خواجہ سرا ساتھی آئی اور اس کے ساتھ ریپ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ اس کے کلپریٹ تھے، تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ نہیں تم جو ہے وہ مقدمہ نہ کرواؤ، لیکن ایز این ایکٹیوسٹ اینڈ ایز این ایڈوکیٹ آف ہیومن رائٹس میں نے اس کو پرسو کیا اور چھوڑا نہیں۔ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ مجھے اسکارس کی صورت میں میرے چہرے کے اوپر، میری چین، اسکن اینڈ باڈی کے اوپر جو ہے وہ رہ گیا۔ لیکن وہ جو 3 منتھ تھے جو میں نے اپنے بستر کے اوپر ڈیتھ بیڈ میں اس کو کہتی ہوں میں نے گزارے، تو دیٹ واز ایکچولی لائف چینجنگ مومنٹ فار می۔ Before that, I was dancing, I was begging, and even I was doing each and everything that rest of my community do. لیکن اس میں I explored myself کہ جو ہے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اور اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی کمیٹڈ مائی سیلف کہ اف آئی سروائیو تو میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے وہ جو ساری کی ساری جو میں نے جو ہے وہ اسٹرگل کہہ لو کہ وہ جو معاشرے کی دھتکار ہے جو میں نے برداشت کی ہے وہ نہیں کرنی۔ تو اب جب مڑ کے دیکھتی ہوں تو تب سے 2016 اینڈ آن ورڈس آپ دیکھیں کہ 2022 آ گیا ہے، معاشرے کے اندر خواجہ سراؤں کی حفاظت کے لیے قانون سازی ہو، پولیس کے لیے گائیڈ لائنز ہوں، پروٹیکشن فریم ورکس ہوں، ویلفیئر پالیسی پنجاب کی ہو، پنجاب کا ٹرانسجنڈر پروٹیکشن لا ہو، کے پی کا جو ہے وہ ٹرانسجنڈر انڈاؤمنٹ فنڈ بل ہو، ٹرانسجنڈر ویلفیئر پالیسی کے پی کی ہو، دیر اینڈ امپلیمنٹیشن فریم ورک آف گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پنجاب، تو دیر آر لاٹ آف ڈاکومنٹس دیٹ آئی ہیو ڈرافٹیڈ، اور اس کو نہ صرف ڈرافٹ کیا بلکہ دین آئی ڈیڈ ایڈوکیسی کہ وہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ بھی ہوں۔ یس دیر از اے لاٹ آف کنٹریبیوشن فار ادر، بٹ کہ آج آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ میں اپنی کمیونٹی کے اس چینج کا حصہ بن سکی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ سوشل پروٹیکشن ہے۔ اینڈ دین اگر تھوڑا سا اس سے آگے چلے جائیں تو دا کرنٹ تھریٹ جو کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی از فیسنگ ان فیڈرل شریعت لا، تو ہماری کمیونٹی بہت ریلکٹنٹ ہے کم فارورڈ اور اس کے بارے میں بات کرنا کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اور تو وہ جو ہے آئی ایم ان شریعت کوٹ، آئی ایم آن ایوری نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اینڈ جسٹ کنفرنٹنگ آل دا گونز جو کہ اس کو ہمارے ٹرانسجنڈر لا کو یا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو مزید وکٹمائز کر رہے ہیں اور ٹرانسفوبیا پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کے قتل ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کھڑی ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہمت ہے، آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بھٹی کے اندر جو ہے وہ جب ایک کندن بن جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ معاشرے نے دو چیزیں ہیں، ایک معاشرے نے جتنا دھتکارا، جتنی نفرت کی، جتنا ذلیل و رسوا کیا، جتنا اپرچونٹی سے محروم کر دیا، آج ماشاء اللہ جو ہے وہ عالمی ایوارڈز بھی ہیں، اچھی جو ہے وہ پروفیشنل سیٹنگز کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی جاب، ایک اچھا انوائرمنٹ بھی ہے، اینڈ دین وہی اس میں پھر ہمارے پاس شیلٹر ہوم بھی بنا لیا ہے، ادارے بھی بنا لیے ہیں جو کہ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ میم آپ کا سفر جو ریل میں شروع ہوا وہ 2016 میں ہوا، اس سے پہلے آپ نے ایجوکیشن بھی حاصل کر لی، آپ کی فیملی نے بھی آپ کو دھتکار دیا، سوسائٹی تو آف کورس دھتکارتی ہے، یہ ٹرانسجینڈرس کو اپنی ماں اور اپنا باپ ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ کیسا بچہ پیدا ہو گیا، حالانکہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس ٹرانسجینڈر کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ 2016 میں آپ وکٹمائز ہوئیں، دین 2018 میں آپ نے الیکشن کنڈکٹ کیا، اور وہ بھی اپنے ہی علاقے سے MNA کا، تو میم وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ دیکھیں جو
آپ کو اگر معاشرے میں امپاور ہونا ہے، ہم نے بڑے جلدی ریئلائز کر لیا کہ معاشرے کے اندر اگر امپاورمنٹ اور وہ ایکول اپرچونٹی اور مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کو ہر اس ڈائنامکس کے اندر آ کے اپنا آپ کو منوانا ہے، جس کو ہم پاور ڈائنامکس کہتے ہیں. تو سب سے بڑا جو پاور ڈائنامکس ان پاکستانی سوسائٹی ہے دیٹ از اے پولیٹیکل پاور ڈائنامکس. تو ہم نے وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے ایسی الیکشن کے اندر حصہ لینا ہے. تو 2017 میں ہم نے آل پاکستان ٹرانسجنڈر الیکشن نیٹورک بنایا تھا اینڈ وی ڈیسائیڈڈ وی کم اپ ایز این مینیفیسٹو. انیشلی وی لابڈ ود پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمیں اپنے مینیفیسٹو کے اندر شامل کریں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر شامل نہیں کیا، ہمیں جگہ نہیں. اینڈ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم ملک پاکستان میں الیکشن میں ہم کھڑے ہوئیں گے. تو 2018 کے اندر جو نیشنل اسمبلی میں کا انتخاب لڑنا، تو لوگوں نے سب سے پہلے تو ایک لوگوں کے لیے باعث آپ کہہ لیں مزہ تھا کہ جو ہے وہ کہ یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی خواجہ سرا بھی الیکشن میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ جتنی بھی میڈیا رپورٹنگ اٹھا کے دیکھیں، جی ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواجہ سرا نے الیکشن میں حصہ لے لیا، تو دس کائنڈ آف اسٹوریز واز دیئر. لیکن فار می not only just that defending my constituents جو کہ ہمارے حلقے کے عوام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کا جو ہے وہ ہمیں علم اس کو بھی بلند رکھنا تھا. تو وہ دونوں چیزیں مکس اینڈ میچ تھیں. لیکن یس دیر واز لاٹ آف چیلنجز، ہرڈلس ہی اس میں جو ہے وہ اوپوننٹ جو کینڈیڈیٹس ان کی طرف سے حملہ بھی ہوا، گورنمنٹ نے پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی، ووٹ بھی ڈالے، سیکیورڈ ویری لارج اماؤنٹ آف ووٹس جو کہ ملک پاکستان میں بغیر پیسوں کے تو نہیں ملتے، تو بغیر پیسوں کے وہ ووٹ ملے. تو بڑا اچھا تھا. اس کے بعد انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 2018 سے 2022 ہے آج 4 سالوں میں جو ٹرانسجنڈر رائٹس نے جو ترقی ہوئی ہے، آپ نے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر دیکھے ہیں، ہر جگہ کے اوپر بات ہونی شروع ہو گئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس پولیٹیکل موومنٹ اور پولیٹیکل کیمپین کا جو ہے وہ ایک اس میں ضرور کنٹریبیوٹ ہے کہ ان سیاسی نمائندوں کو احساس ہو گیا. بے شک ہم سمبولک الیکشن کے لیے کھڑے تھے، لیکن ان کو احساس ہو گیا ہم نہیں جیت سکے، لیکن ان کو وہ ذمہ داری کا یقین ہو گیا کہ نو، ٹرانسجنڈر پرسن آلسو ایگزسٹ، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور جب پہلے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی، they did a lot of great things. اب PMLN یا PDM جو اقتدار میں ہے، they are also doing a very great things for transgender community. اور resistance کچھ گروپس کی طرف سے definitely آ رہی ہے، بٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر سچویشن جو ہے وہ امپروو کی ہے. ابھی یہ شریعت کورٹ کا جیسے کیس ختم ہوئے گا تو you will see there will be transgender will be hitting the ceilings inshallah. میڈم کیسا لگا تھا جب ایک اسی جگہ سے دتکارے جانا، نکال دیے جانا، اور پھر وہیں پر پاور کے ساتھ جانا اور اپنی پاور شو کرنا؟ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ پیرنٹس بھی ساتھ نہیں تھے، فیملی کا کوئی بندہ سپورٹ؟ کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، میں ایک نارمل لڑکی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میری فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تو آئی ایم نتھنگ، ود آؤٹ فیملی یو آر نتھنگ. تو آپ اسی علاقے میں دتکارے گئے، پھر آپ وہیں پر جا کے اپنی پاور شو کر رہے ہیں، فیملی بھی ساتھ نہیں ہے، تو کیا تھا وہ؟ دیکھیں، جہاں تک میں نا ایک چیز یہاں پہ ضرور بات کروں گی، جہاں تک نارمل کی بات ہے نا، تو ایوری بڈی از نارمل. ہمارے معاشرے کے اندر نا اسٹیریو ٹائپ بہت زیادہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ٹرانسجنڈر جو ہے نا دے آر ایلینس. میں اکثر ایک جملہ کہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں ٹرانسجنڈرس کو نا کسی جو ہے وہ ماں باپ نے پیدا نہیں کیا، ان کو گوگل اور یوٹیوب سے نا ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے. تو دس از کہ ہم سیگریگیشن اور ہم اس طریقے سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اور سوسائٹی کے کنارے پہ دھکا دے دیتے ہیں کہ نہیں جی تسی ساڈے چوں نہیں ہو. تو اینڈ لیٹر آن جب ہم پھر سوسائٹی کے ان تمام مین اسٹریم جس طرح الیکشن ہے اس میں آپ جاتے ہیں، آپ کیمپین کرتے ہیں اور آپ ایک ویزیبلٹی کے ساتھ جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو یو فیل پراؤڈ وٹ یو آر ڈوئنگ اور وٹ یو ڈیڈ اینڈ وٹ یو ہیو اچیوڈ، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ بی، آپ کو بالکل ضرور پراؤڈ ہونا چاہیے. اینڈ لیکن اس سے زیادہ مجھے پراؤڈ تب ہوتا ہے جب میری کمیونٹی جو ہے وہ کچھ مزید اچھا جو ہے وہ کرتی ہے. آئی روز ہم اسپیسیفکلی وانٹ ٹو مینشن
Saro Imran, she just got admission in PhD in London, and other transgender activists, the Nisha Rao, she is also going to do her Barrett Law from London, and Zanaya Chaudhary, she is also the part of government and representing transgender community. تو اس طرح کے بہت سے نام ہیں. دس از دا پراؤڈ موومنٹ کہ وہ جو پاور اور وہ جو راستے جن کے اوپر کبھی چلنا دشوار تھا, وہ جو راستے جن کے اوپر ہم اتنے کانٹے تھے کہ ہم ان کو چنتے چنتے ہمارے ہاتھ لہو لہان ہو گئے, ہمارے پاؤں لہو لہان ہو گئے, اور وہ معاشرے نے جن راستوں پہ چلتے ہوئے ہمیں پتھراؤ کیے, لیکن اب وہ راستے اتنے صاف اور اتنے شفاف اور اتنے اسموتھ ہو چکے ہیں کہ ہماری کمیونٹی, جو نئے آنے والے بچے ہیں, وہ اس کے اوپر بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. ابھی بلدیاتی الیکشن کے اندر انتخاب لڑنا, یہ وہ جو بیریئرز ہیں اور وہ اسٹیریوٹائپس ہیں, ان کو ہم توڑ رہے ہیں. اور ابھی آپ کو آئی ایم دا اونلی ٹرانسجینڈر پرسن جو کہ بلدیاتی انتخاب جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ 1 سے پھر 2, 4, 6 اور آنے والے جو ہے وہ انتخاب بھی انکلوزیو ہوئیں گے. اور ہو سکتا ہے, وی آر ویری ہوپ فل کہ ایوانوں کے اندر آپ خواجہ سرا دیکھیں گے, اور جب ہمارے لوگ وہاں پہ ہوئیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ ہماری آواز بلند کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے, میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مردوں اور خواتین کو تو ووٹ دے کے بڑا آزما لیا ہے, تو ہمیں ہماری کمیونٹی کو بھی ذرا چانس دیں, اور ہم یو ول سی کہ ہم کتنا اچھا کام کرتے ہیں. بیکاز ہم نے کرپشن کر کے, اگر ہم فار ایگزامپل کرپشن لوگ جو کرتے ہیں نا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ ہم نے بچوں کو لندن میں پڑھانا ہے, ہم نے بچوں کو جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہم نے تعلیم دلوانی ہے, ہم نے اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا. ایز وی ڈونٹ ہیو فیملی, وی ڈونٹ ہیو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزن نہیں ہے جن کے لیے ہم نے کرپشن کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم دا ٹرانسجینڈر گورنمنٹ and the transgender leaders and the transgender people in power, یہ آپ کو کرپشن فری گورنمنٹ اور کرپشن فری سوسائٹی کر کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو ڈو ووٹ فار می. 30 کو جو ہے وہ الیکشن ہے ادھر اسلام آباد کے اندر, تو آپ نے مجھے ضرور ووٹ کرنا ہے. میم کیسا رسپانس ہے, آپ جو کمپین کرنے کے لیے اپنے یو سی میں جا رہی ہیں, اسلام آباد کی عوام کا کیسا رسپانس ہے؟ آف کورس کیونکہ سارے ووٹ ٹرانسجینڈرس کے نہیں ہوں گے, میل اور فیمیل بھی ووٹ کاسٹ کریں گی, آف کورس آپ کو کریں گی, تو کیسا رسپانس ہے جب آپ کمپین کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, عوام جو ہے نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, عوام تھک چکی ہے. عوام کو نا لوگوں نے نیریٹیو اپنا بنا کے ایک نیریٹیو بنا لیا کہ جی ملک خطرے میں ہے, ملک دیوالیہ ہونے جانا ہے, آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. ایک نے نیریٹیو بنا لیا کہ جی ہمیں امریکہ مخالف نیریٹیو بنا لیا, کسی نے کہا مذہب خطرے میں ہے. تو کسی نے جو عوام کے بیسک جو مسائل ہیں, روٹی کپڑا, اس کو شیلٹر چاہیے, مہنگائی سے جو ہے وہ اس کی فیولنگ کے اتنے مسئلے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی کیمپین نہیں کر رہا. تو میری جو کیمپین ہے اٹس ٹوٹلی فوکسنگ آن دا بیسک نیسیسٹی آف اے کامن مین اینڈ تھرو دا ہیومن رائٹ لینس. تو اس وجہ سے رسپانس بہت اچھا ہے. پیپل آر کہ بڑے وہ سپورٹیو ہیں, اینڈ دے تھنک کہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چینج ہونا چاہیے. دے آر ایکسپیکٹنگ چینج. لیکن ہمارے ووٹر کی سائیکی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ جو ہے وہ کبھی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان سے ووٹ ڈلوا لیے جاتے ہیں, کبھی ان سے ووٹ خرید لیے جاتے ہیں. تو اگر ان لوگوں نے پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی یا ریسٹ آف دا پارٹیز, اگر انہوں نے شفاف الیکشن رہنے دیا اور ہونے دیا, تو بڑی امید ہے کہ چینج آئے گا جس طریقے سے عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے. نیاب علی صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو بہت اچھی اچھی باتیں دی, چینج کی بات کی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آج میرے ساتھ موجود تھی مہمان شخصیت نیاب علی صاحبہ, جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور 2022 میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں 98 یو سی سے چیئرمین کا الیکشن لڑ رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن, جس کا ہماری ساری سیاسی پارٹیز نعرہ لگاتی ہیں, اگر وہ ہونے دیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ چینج آئے گا. امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو رائٹس دینا اور ان کی عزت کرنا ہم سب پر لازم ہے,
کیونکہ یہ بھی ہماری ہی کمیونٹی کا حصہ ہے، یہ گوگل یا یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کیے گئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اپنے میزبان اقرا لیاقت کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔